आधी रात का वक़्त था। सुल्तान हस्बे मामूल शहर के गश्त पर थे। उन्होंने बेस बदल रखा था और उनके साथ उनका काबिल एतमाद वज़ीर भी था। ये दोनों दबे कदमों से चलते हुए शहर की सुनसान गलियों में से गुजरते चले जा रहे थे और इस इंतज़ार में थे कि कहीं कोई बेकस इंसान मदद का तलबगार नज़र आए तो वो उसकी मदद करे। इस गश्त के दौरान सुल्तान शहर के बिल्कुल ही बैरूनी हिस्से की जानिब निकल आए थे। यहाँ चंद गलियों में इक्का दुक्का मकानात थे और उसके बाद आगे तवील कब्रिस्तान शुरू हो जाता था। रात की इस इंतहाई और तारीकी में कब्रिस्तान का माहौल दूर से ही वहशत ज़दा करता हुआ नजर आ रहा था। सुल्तान और वजीर ने भांप लिया था कि गलियों में कोई फरियादी मौजूद नहीं है, ना ही किसी को मदद दरकार है, इसलिए उन्होंने अपने कदम वापसी की जानिब मोड़े। लेकिन तभी सुल्तान को कुछ आवाज़ें सुनाई दी, हल्की हल्की बनबराहटों की आवाज़ें, जैसे एक से ज़्यादा अफराद आपस में बातें कर रहे हों। उनके कदमों की चाप नज़दीक आती हुई महसूस हो रही थी। इससे पहले कि सुल्तान और वजीर ये फैसला करते कि उन्हें छुपना चाहिए या नहीं, ये मर्दों का काफिला सामने आ पहुंचा। अब की बार सुल्तान बुरी तरह चौंके। आने वाले अफराद तादाद में काफ़ी सारे थे और सब ने सफ़ेद रंग के लिबास पहन रखे थे और उनकी आंखों में सुर्खी और वहशत रात के वक्त भी महसूस की जा सकती थी। ये सब एक जनाजे के साथ ही ना मालूम किस बदनसीब का जनाजा था जिसे ये लोग रात के इस पहर दफनाने चले थे। सुल्तान को थोड़ा सा अचनब्बा तो हुआ, क्योंकि सुबह होने में ज्यादा देर नहीं थी। अगर तो उस शख्स का इंतकाल हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ था तो ये लोग दफनाने के लिए सुबह तक का इंतजार कर सकते थे। आखिर उन्हें रात की इस पहर इतनी खामोशी से उस जनाजे को दफनाने की क्या जरूरत थी। जनाजे के साथ आए हुए मर्दों की खामोशी भी कुछ पुर इसरार सी थी। उन लोगों ने सुल्तान और वजीर को बागौर देखा, मगर किसी भी किस्म का रद्द-ए-अमल जाहिर ना किया। ये लोग जनाजा उठाए खामोशी से सुल्तान के पास से गुजरते चले गए, मगर जाने वाले शख्स का जनाजा जूं ही सुल्तान और वजीर के पास से गुजरा, वजीर बेइख्तियार 2 कदम पीछे हट गया। सुल्तान ने भी उस चीज को महसूस किया, लेकिन जनाजा ले जाने वाले अफराद आगे बढ़ के सुल्तान ने मुड़कर वजीर की तरफ सवालिया नजरों से देखा, जिसके चेहरे पर खौफ नजर आ रहा था। सुल्तान ने उससे पूछा, है वजीर, आखिर तुम्हें क्या हुआ? रात के वक्त जनाजा अगरचे कोई इतनी आम बात नहीं, लेकिन गैर मामूली भी नहीं। अक्सर लोग रात के वक्त भी जनाजे को दफना दिया करते हैं। तुम्हें किस चीज ने परेशान किया? वजीर लपक कर आगे आया और सुल्तान से कहने लगा, है सुल्तान, मुझे रात के वक्त इन लोगों को देखकर खौफ महसूस नहीं हुआ, बल्कि मैंने एक अजीब चीज महसूस की है। जो ही जनाजा मेरे सामने से गुजरा है, मुझे महसूस हुआ कि ये शख्स मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा है। उसके गले से घुटी घुटी सी आवाजें आती हुई महसूस हुई हैं और मामूली सी हरकत भी। मैं नहीं जानता ये मेरा वहम है या क्या, लेकिन जनाजा ले जाने वाले अफराद भी मशकूक ही महसूस होते हैं। सुल्तान के माथे पर परेशानी से बल पड़ गए। उनका वजीर बिलावजह कोई बात नहीं कहता था। सुल्तान जानते थे कि वो अक्लमंद था, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वजीर की तसल्ली करवा देनी चाहिए। ये दोनों तेज तेज कदमों से जनाजे के पीछे चल दिए। सफेद लिबास पहने तमाम अफराद जनाजा काफी आगे ले जा चुके थे और कब्रिस्तान के नजदीक पहुंच चुके थे। सुल्तान और वजीर जब तक उन तक पहुंचते, उन्होंने जनाजे को एक खुदी हुई कब्र के सामने रख दिया था। कब्र तैयार शुदा थी, बस कुछ ही पल गुजरना थे कि मुर्दे को कब्र में उतार दिया जाता। सुल्तान ने बागौर चारपाई पर पड़े हुए मुर्दे को देखा। अचानक से उन्हें उसमें मामूली सी हरकत नजर आई। अब की बार सुल्तान चौंके। एक मुर्दा आखिर कैसे हरकत कर सकता था? क्या वजीर की बात सच्ची थी? अगर ये शख्स जिंदा था तो ये तमाम अफराद उसे दफन करने के लिए क्यों आए थे? सुल्तान और वजीर को अपने बीच में देखकर उन लोगों के माथे पर बल पड़ गए। उनमें से एक शख्स जो उनका सरबराह मालूम होता था आगे आया और सुल्तान से कहने लगा, हजरत, आप हमारे काम में मुखल मत हों, जाइए और अपना काम कीजिए। हमें जनाजे को दफना कर जल्द घर जाना है। सुल्तान ने उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी और आगे बढ़कर जनाजे के चेहरे से चादर हटा दी। एक खौफनाक मंजर सुल्तान के सामने था। वो शख्स जिसे ये लोग मुर्दा करार देकर दफनाने लाए थे, उसकी आंखें पूरी खुली थी। उसके मुंह में एक बड़ा सा रुमाल ठूंस कर उसका मुंह बंद कर दिया गया था। साफ जाहिर था कि वो जिंदा है।
جسے زندہ ہی دفن کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں اور پیروں کو باندھ دیا گیا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے۔ اس روح فرسا منظر کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تو سلطان ساکت رہ گئے، لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ جنازے کے ساتھ آنے والے افراد میں کسی قسم کی کوئی گھبراہٹ نہ نظر آئی، بلکہ وہ ڈٹھائی سے ایسے کھڑے تھے گویا جانتے تھے کہ اس شخص کو زندہ ہی دفن کرنے والے تھے۔ سلطان نے پلٹ کر سربراہ سے پوچھا، کون ہو تم لوگ، اور ایک زندہ شخص کو قبر میں دفن کرنے کے لیے کیوں لے کر آئے ہو؟ آخر تم لوگ ہوش میں تو ہو؟ ایک زندہ انسان کو جنازہ بنا کر قبرستان لے آئے ہو اور اب اسے دفنانے جا رہے ہو، اس کی سزا جانتے ہو کیا؟ سربراہ نے یوں ہاتھ جلایا گویا سر سے مکھی اڑائی ہو، اور سلطان سے کہنے لگا، آپ اپنا کام کیجئے، ہمیں گناہوں ثواب کے واقعات نہ گنوائیے۔ یہ شخص اسی لائق ہے، جو کچھ ہم اس کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں وہی بہترین ہے۔ بات بگڑ چکی ہے۔ سلطان نے بہتر یہی سمجھا کہ اپنا اصل روپ ظاہر کر دیا جائے۔ جو ہی سلطان نے امامے سے کیا ہوا نقاب اتارا، سربراہ کے چہرے پر یکا یک گھبراہٹ نمودار ہوگی۔ وہ پہچان گیا کہ اس کے سامنے سلطنت کا سلطان کھڑا ہے۔ وزیر نے آگے بڑھ کر ان لوگوں کو مخاطب کیا اور کہنے لگا، تم لوگ اس بدقسمت شخص کے ساتھ جو کچھ کرنے جا رہے تھے، اب اس کے عینی گواہ سلطان خود ہیں۔ اب تم لوگوں کے ساتھ خدا جانے کیا ہوگا۔ اپنے گناہ کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو، اور یہ بھی بتاؤ کہ آخر اس شخص نے کیا کیا ہے جو تم لوگ اسے زندہ دفن کرنے کے لیے لائے ہو۔ وزیر کی بات سننے کی دیر تھی کہ سربراہ نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اپنے ساتھ آئے ہوئے افرادوں کو اشارہ کیا، اور ایک ہی لمحہ لگا تھا کہ یہ تمام کے تمام سر پٹ دوڑنے لگے تھے۔ سلطان اور وزیر جب تک معاملے کو سمجھتے، چار پائی پر بندھے ہوئے شخص جیسے یہ لوگ مردہ بنا کر لائے تھے، اسے وہیں چھوڑیے تمام افراد قبرستان کی دوسری جانب کو فرار ہو گئے۔ سلطان اور وزیر تعداد میں صرف 2 تھے، اور ان کے ساتھ ایک بے بس شخص بھی تھا۔ سلطان نے انہیں پکڑنے کی کوشش نہ کی، جانتے تھے کہ یہ بے سود ہے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اس چارپائی پر بندھے ہوئے شخص کے منہ سے رومال نکالا اور اس کے ہاتھوں اور پیروں کو آزاد کیا۔ اسے مکمل کفن پہنایا گیا تھا، یوں لگتا تھا اس کے دفنانے کی ساری تیاریاں مکمل کی گئی تھی۔ سلطان نے اسے پوچھا، اے بدنصیب شخص، تمہارے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا گیا ہے؟ یہ لوگ تمہیں زندہ دفن کرنے کے لیے کیوں لائے ہیں؟ تمہارا تعلق کس جگہ سے ہے؟ کیوں تم لوگوں کے ظاہری حلیے سے مجھے تم لوگ مقامی تو نہیں لگتے؟ اس شخص کے منہ سے جیسے رومال نکلا تھا، وہ گہری گہری سانس لینے لگا۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ گھٹی گھٹی آواز میں اس نے وزیر سے پانی مانگا، لیکن سلطان اور وزیر کے پاس پانی نہیں تھا۔ اس لیے سلطان نے بہتر یہی سمجھا کہ اسے محل لے جایا جائے۔ اس شخص سے پوچھ تاچھ کرنے کے لیے اس کی ظاہری حالت کا بہتر ہونا ضروری تھا۔ وزیر نے منہ سے ایک طویل سیٹی جیسی آواز نکالی، اور جلد ہی سلطان کی گھوڑی جو دور کھڑی تھی اس آواز کو پہچان کر سر پٹ دوڑتی ہوئی آ پہنچی۔ سلطان نے پیار سے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا۔ یہی تو اس کی خوبی تھی۔ اس شخص کو وزیر کی مدد سے گھوڑی پر سوار کروا کے سلطان اور وزیر واپس محل کے جانب روانہ ہو گئے۔ ذرا ہی دیر بعد گھوڑی سر پٹ دوڑتی ہوئی سلطان کے محل کی جانب روانہ ہوا تھی۔ آدھی رات کے وقت قبرستان میں پیش آنے والے اس واقعے کا نہ جانے اب کون سا پہلو سامنے آنا تھا۔ سلطان کے ذہن میں ایک کے بعد ایک سوال نمودار ہو رہا تھا۔ جلدی ہی سلطان اور وزیر اس بدحال شخص کو لے کر محل پہنچ گئے۔ چونکہ رات کا وقت تھا تو محل میں تمام افراد محو خواب تھے۔ کسی کو بھی علم نہ ہوا کہ سلطان اپنے ساتھ کیا لے کر آئے ہیں۔ سلطان نے اس شخص کو آرام گاہ میں منتقل کیا اور ایک مصاحب خاص سے پانی لانے کے لیے کہا۔ وہ شخص بڑی خوف زدہ نظروں سے سلطان اور وزیر کی جانب دیکھ رہا تھا۔ سلطان بھی بڑے غور سے اس کا جائزہ لے رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ نہ جانے ابھی کیا کہانی سننے کو ملے گی۔ یہ درمیانی سی عمر کا شخص تھا جس کے چہرے پر پختہ پن چھلک رہا تھا۔ سلطان نے پانی اسے پیش کیا، اس نے ایک ہی گھونٹ میں ختم کر دیا۔ سلطان نے دوبارہ سے پیالہ بھر کر اس کی جانب بڑھایا۔ اس شخص نے پیالے کو پکڑا اور گھونٹ کر پانی پی لیا۔ اس دوران یہ سوچتی ہوئی نظروں سے سلطان اور وزیر کا جائزہ لے رہا تھا۔ اسے پتہ تو چل گیا تھا کہ یہ سلطنت کے سلطان کے محل میں ہے، اور جیسے ہی اس نے پانی ختم کیا سلطان اس سے سوال و جواب کریں گے۔ سلطان انتظار کر رہے تھے کہ جلد ہی یہ شخص پانی ختم کرے اور اس کی حالت بہتر ہو تو وہ اس سے اصل ماجرا پوچھیں، لیکن اچانک ہی سارا پانسا پلٹ گیا۔ یہ شخص پانی پیتے پیتے یک لخت ایسا ہو گیا جیسے اسے اچھو آ گیا ہو، پانی اس کے گلے میں جا پھنسا ہو
اس شخص کے گلے میں عجیب عجیب آوازیں نکلنے لگی، جیسے کوئی اس کا نرخرا دبا رہا تھا۔ اپنے گلے کو زور سے پکڑ کر یہ شخص زمین پر جا گرا۔ وہ سانس لینے کی پوری کوشش کر رہا تھا، اس کی آنکھیں باہر ابلی پڑی تھیں۔ سلطان اور وزیر گھبرا کے فوراً سے شاہی حکیم کو طلب کر لیا گیا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ شاہی حکیم اس آرام گاہ تک پہنچتے، سلطان کی آنکھوں کے سامنے اس شخص کا دم نکل گیا۔ یکدم اس کے ہاتھ پیر ڈھیلے پڑ گئے اور آنکھیں بند ہو گئیں۔ وزیر نے یہ دیکھا تو گھبرا کر سلطان سے کہنے لگا، سلطان، اچانک سے اسے کیا ہو گیا؟ اس نے تو سادہ پانی پیا ہے، اس پانی کے پیتے ہی اسے موت نے کیوں آ گھیرا؟ سلطان نے آگے بڑھ کر پانی کے پیالے کا جائزہ لیا۔ اسے سونگھا تو اس میں زہر کی کوئی آمیزش نہیں تھی، وہ سادہ پانی تھا۔ سلطان کو خود معاملے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اسی دوران شاہی کی ماں پہنچا۔ سلطان نے اسے حکم دیا کہ اس شخص کا جائزہ لیا جائے۔ حکیم نے آگے بڑھ کر اس کا جسم ٹٹولا۔ اس سے پہلے کہ حکیم سلطان کو کچھ بتاتے، سلطان معاملے کی تہہ تک جا پہنچے۔ انہوں نے بھانپ لیا کہ بات کچھ بگڑ گئی ہے۔ انہوں نے شاہی حکیم کو اشارہ کیا کہ وہ خاموشی سے پیچھے ہٹ جائے۔ حکیم ناسمجھی کے عالم میں سلطان کو دیکھتا رہا۔ ابھی تو سلطان نے اسے نیند سے بیدار کروا کر بلایا تھا کہ یہ شخص اچانک پانی پیتے ہی مرنے کیوں لگا ہے، اور اب سلطان اس سے خاموش رہنے کا کہہ رہے تھے۔ بہرحال حکیم خاموشی سے دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ وزیر بھی خاموش کھڑا سلطان کے اگلے اشارے کا منتظر تھا۔ سلطان نے آگے بڑھ کر زمین پر پڑے ہوئے شخص کے دل اور تنفس کا جائزہ لیا۔ سوچ کے گہری شکن ان کے ماتھے پر نمودار ہوگی۔ سلطان اٹھ کھڑے ہوئے اور وزیر سے کہنے لگے، اے وزیر، یہ شخص ایک خاص قسم کی موت سے مرا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے کفن کو تیار کر کے اس کے پورے بدن پر گرم تیل ملا جائے۔ اس سے پہلے اسے دفنانا ممکن نہیں ہے۔ میں یہیں پر موجود ہوں، جلد ہی حکم دو کہ گرم تیل کا بندوبست کیا جائے۔ وزیر زیریک تھا، بھانپ گیا کہ سلطان کے دماغ میں کوئی گہری ترکیب آئی ہے۔ اس نے سر ہلایا اور کمرے سے نکل گیا۔ ذرا ہی دیر گزری تھی کہ وزیر اچانک نگرانی میں تیل گرم کروا کر لایا۔ ایک بڑی سی کڑاہی میں تیل تھا۔ سلطان نے اسے جب ہاتھ لگایا تو وہ نیم گرم تھا۔ سلطان نے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ یہ شخص جو مر چکا ہے، اس کے پورے جسم کے اوپر یہ تیل مل دیا جائے۔ سلطان کو اندازہ تھا کہ ان کی یہ ترکیب کارگرد ہو جائے گی، لیکن یہ ان کی بھول تھی۔ ان کے مقابلے میں تو کوئی بڑا ماہر شعبدے باز آیا تھا۔ سلطان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر ماجرا کیا ہے، مگر وہ انتظار کرتے رہے کہ ایک سپاہی نے آگے بڑھ کر اس شخص کے جسم پر تیل ملنا شروع کیا۔ جب وہ اس کے سارے جسم پر تیل مل چکا تھا تو سلطان مایوس ہو گئے۔ سلطان نے جان لیا کہ اس طرح سے وہ اصل راز کو نہیں پا سکتے۔ سلطان نے آگے بڑھ کر پھر سے اس شخص کا جائزہ لیا۔ اب کی بار سلطان کو شدید طیش آیا۔ رات کے اس پہر یہ شخص انہیں کس قدر پریشانی میں مبتلا کر رہا تھا۔ سلطان کو یاد آیا کہ انہیں دن میں کس قدر اہم کام سر انجام دینے میں مزید وقت ضائع کرنا مناسب نہیں۔ انہوں نے پلٹ کر دبنگ لہجے میں وزیر کو حکم دیا، اے وزیر، تمہیں علم ہے کہ یہ شخص ہمیں کس حال میں ملا تھا؟ ہمیں نہیں معلوم کہ اس نے کیا گناہ کیا تھا۔ اب یہ مر چکا ہے، لیکن میری بادشاہی یہ گوارا نہیں کرتی کہ یہ اپنے گناہ کو بھگتے بغیر مرے۔ اس لیے میرا حکم ہے کہ اس کے مردہ جسم کو ہی 100 کوڑے مارے جائیں، تاکہ اگر اس نے کوئی جرم کیا بھی تھا تو اس کا کفارہ ادا ہو جائے اور اسے قبر میں نہ بھگتنا پڑے، اور اگر اس نے کچھ نہیں کیا تو یہ تو ویسے بھی مر چکا ہے، اسے کیا فرق پڑے گا کہ 100 کوڑے لگ رہے ہیں۔ وزیر نے سلطان کا حکم سنتے ہی فٹ سے ایک کوڑا منگوا لیا۔ اب وزیر کے ہاتھ میں کوڑا تھا اور سامنے پڑا ہوا شخص۔ سلطان نے حکم دیا کوڑے مارے جائیں۔ یہی وہ وقت تھا کہ زمین پر مردہ ہونے کی اداکاری کرتا ہوا شخص بدھ کر اٹھ گیا۔ اسے اٹھتا دیکھ کر سلطان کو بے حد غصہ آیا۔ بڑی دیر ہوئی، وہ جان چکے تھے کہ یہ شخص مرا نہیں ہے۔ اس کے دل کی دھڑکن اور تنفس جاری تھا، بس بڑی ہی چالاکی سے اس نے خود کو مردہ ظاہر کر رکھا تھا۔ سلطان کو بس یہ جاننا تھا کہ آخر یہ شخص خود کو مردہ ظاہر کیوں کر رہا تھا، آخر وہ کیا چھپانا چاہتا تھا۔ کچھ تو گڑبڑ تھی، یہ بات سلطان معظم جان چکے تھے۔ یہ شخص شریف ہرگز نہیں تھا۔ سلطان نے آگے بڑھ کر اس شخص کو جھنجھوڑا اور کہنے لگے، ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر مجھے تمام کہانی سچ سچ بتا دو۔ کوڑا وزیر کے ہاتھ میں ہے، اگر تمہیں ایک لمحے کی بھی دیر کی تو وزیر تمہیں کوڑے مارنا شروع کر دے گا۔ رات کا آخری پہر ختم ہونے والا ہے، اس سے پہلے کہ اذان ہو جائے اور مجھے نماز کے لیے جانا پڑے، جو کچھ سچ ہے مجھے بتا دو۔ تم نے کیا جرم کیا ہے جس کے لیے وہ سب تمہیں زندہ دفن کرنا چاہ رہے تھے، اور اگر کوئی جرم نہیں کیا تو میرے سامنے مردہ ہونے کی اداکاری کیوں کر رہے تھے؟
سلطان ایک کے بعد ایک سوال کرتے چلے کہ وزیر جان گیا تھا کہ سلطان شدید غصے میں ہے اور اب اس شخص کی خیر نہیں۔ اس بات کا اندازہ تو اس شخص کو بھی ہو گیا تھا جو مردہ ہونے کی اداکاری کر رہا تھا۔ اس نے فوراً سے خود کو سنبھالا اور سلطان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ اے سلطان، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے معاف کر دیں۔ وہ لوگ یقیناً کسی غلط فہمی کا شکار ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھ پر ایک ایسا الزام لگا دیا جو میں نے کبھی کیا ہی نہیں، اس لیے وہ لوگ مجھے زندہ دفن کرنا چاہ رہے تھے۔ وہ گول مول بات کر رہا تھا۔ سلطان اس کی بات سے مطمئن نہیں ہوئے۔ وہ اس کے مکر اور فریب کو تو پہلے ہی دیکھ چکے تھے، اس لیے سلطان نے سوچا کہ اس کو دوسرے طریقے سے گھیرا جائے۔ سلطان نے اس سے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ تم بے قصور ہو، لیکن مجھے اس کی تحقیقات کرنا ضروری ہے، اس لیے مجھے اس جگہ کا پتہ بتاؤ جہاں سے تمہارا تعلق ہے، اور وہ تمام افراد کہاں رہتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ قبرستان کے دوسرے طرف فرار ہوئے تھے۔ وہاں اس شہر کی حدود ختم ہوتی ہے اور جنگل شروع ہو جاتا ہے۔ آخر جنگل میں تم لوگ کہاں رہتے ہو؟ اب اس شخص کے پاس کوئی جائے فرار نہیں تھی۔ صبح کی اذانیں شروع ہو چکی تھی، جو کہ نظروں کے ساتھ اس شخص نے سلطان کو اپنی رہائش گاہ کے متعلق بتا دیا۔ سلطان نے یہ سنا تو چونکے کہ یہ شخص جنگل میں موجود ایک پرانے قبیلے کا رہائشی ہے۔ یہ قبیلہ اگرچہ شہری زندگی سے واقف تو ہے، لیکن ان کے رہن سہن اور رسومات سب ان کے اپنے ہی ہیں۔ سلطان ان سے واقف تھے۔ ان کے سربراہ سلطان کے ساتھ وفاداری کا اعلان کر چکے تھے، مگر شاید وہ بوڑھے سربراہ اب مر چکے تھے۔ اب اس قبیلے کا کیا حال تھا یہ سلطان نہیں جانتے تھے۔ نہ جانے ان لوگوں نے کیسے رواج بنا رکھے تھے کہ ایک زندہ شخص کو قبر میں دفنانے چلے گئے تھے۔ سلطان نے فیصلہ کیا کہ نماز فجر ادا کرتے ساتھ ہی وہ اس قبیلے کی جانب روانہ ہوں گے۔ سلطان نے وزیر کو حکم دیا کہ اس شخص پر گہری نظر رکھی جائے۔ جس طرح وہ فریب دے کر موت کی اداکاری کر سکتا تھا، وہ پھر سے فرار بھی ہو سکتا تھا۔ سلطان کو اس شخص پر شک کی بو آ رہی تھی۔ فجر کی نماز ادا کرتے ہی سلطان اپنے سپاہیوں کو لے کر اس قبیلے کی جانب روانہ ہو گئے۔ قبیلہ دور دراز جنگل کے اندر تھا۔ انہیں قبرستان کو پار کر کے وہاں جانا پڑا۔ جنگل کے اندر مخصوص قسم کی جڑی بوٹیوں میں جھونپڑیوں میں اس قبیلے کے لوگ آباد تھے۔ صبح کا وقت تھا اور یہ لوگ اپنے کام کاج میں مشغول تھے۔ انہوں نے جب سلطان کو اپنے سپاہیوں کے ساتھ گھوڑوں پر سوار آتے ہوئے دیکھا تو سب کے سب جمع ہونے لگے۔ جلد ہی ان کے سربراہ کو بھی اطلاع دے دی گئی کہ سلطان معظم تشریف لائے ہیں۔ یہ سربراہ بھی اپنی جھونپڑی سے باہر نکل آیا۔ یہ وہی تھا جو کل رات اس شخص کو قبر میں دفن کرنے کا حکم دے رہا تھا۔ اس کے چہرے پر تشویش صاف جھلک رہی تھی، مگر وہ لوگ شاید جانتے تھے کہ سلطان ان تک ضرور پہنچیں گے۔ سلطان اپنے گھوڑے سے نیچے اترے اور اس سربراہ کے پاس پہنچے۔ دونوں نے سلام دعا کی۔ سربراہ نے سلطان کی تعظیم میں اپنا سر جھکایا اور انہیں دعوت دی کہ وہ اندر بیٹھیں تاکہ ان کی تواضع کی جا سکے۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ یہ قبیلہ سلطان کا ابھی تک وفادار ہے۔ سلطان اس بات کا اندازہ کر لیا کہ اب انہیں صرف ایک ہی بات سے غرض تھی کہ وہ اصل کہانی جان جائیں۔ انہوں نے سربراہ سے دو ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کیا اور کہنے لگے، اے حضرت، کل رات والے واقعے کو دیکھ کر میرا ذہن اب تک الجھا ہوا ہے۔ وہ شخص میری تحویل میں ہے اور زندہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ کس رسم اور رواج کے تحت آپ ایک زندہ شخص کو قبر میں اتارنے جا رہے تھے۔ یہ ایک جرم ہے، اور آپ جیسا سمجھدار انسان اس جرم کا حکم دیتے ہوئے کیوں نہ گھبرایا؟ مجھے تمام تفصیل بتائی جائے۔ سلطان کی بات سن کر سربراہ سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے ایک طویل سانس بھری اور کہنے لگا، اے سلطان، میں جانتا تھا کہ آپ اس بات کی تفتیش کے لیے یہاں تک ضرور آئیں گے۔ ہم اپنے بزرگوں کے بنائے ہوئے رسم و رواج کو ابھی تک اپنائے ہوئے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک اصول ہے کہ اگر کوئی مرد کسی کم عمر لڑکی کے ساتھ زبردستی زنا کرنے کی کوشش کرے تو ہم اسے اسی طرح زندہ قبر میں دفن کرتے ہیں تاکہ وہ اس گھٹن کو محسوس کرے جس کا شکار وہ اس لڑکی کو کرنے جا رہا تھا۔ ہم اس رسم کو بڑی ہی مقدس مانتے ہیں۔ جس شخص کو آپ کل رات اپنے ساتھ لے کر گئے تھے وہ ایسے ایک فعل کا مجرم ہے اور بدقسمتی سے وہ اپنی سزا پانے سے بچ گیا۔ کل رات اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ آپ میرا سر قلم کر دیں گے تو میں کبھی اپنے آدمیوں کو لے کر وہاں سے فرار نہ ہوتا۔ سلطان اس کہانی کو سن کر ہکا بکا کھڑے تھے۔ انہیں کچھ اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ شخص کس مجرم کی پاداش میں قبر میں اتارا جا رہا تھا، لیکن ان کی تسلی نہ ہوئی تھی۔ انہوں نے سربراہ سے کہا، مجھے کھل کر پوری بات بتاؤ اور ثبوت بھی مہیا کرو کہ آخر اس شخص نے کیا جرم کیا تھا۔
قبیلے کا سربراہ سلطان کو لے کر ایک جانب چل پڑا اور کہنے لگا کہ میں آپ کو ثبوت بھی دکھاتا ہوں اور اس بدبخت سے بھی ملاتا ہوں جو اس جرم کا شکار ہوئی ہے۔ سلطان بے تاب تھے کہ جلد اصلیت کو جانے، لیکن سربراہ انہیں لے کر جنگل کے پرپیچ راستوں میں گھومتا رہا۔ بڑی ہی دیر بعد سلطان اور اس کے سپاہی اس قبیلے کے لوگوں کے ہمراہ ایک جھونپڑی کے سامنے جا پہنچے۔ سربراہ نے آواز لگائی، اے خاتون باہر آئیے، سلطان معظم آپ سے ملنے آئے ہیں۔ فوراً ہی ایک خاتون جھونپڑی کا پردہ ہٹا کر باہر آئی۔ یہ درمیانی عمر کی خاتون تھی۔ سربراہ نے سلطان کو بتایا، اے حضرت، یہ ایک بیوہ خاتون ہے، اس کی ایک ہی جوان بیٹی ہے جو ابھی کم عمر ہے۔ یہ اپنی بیٹی کی شادی اسی قبیلے کے ایک نوجوان سے کرنے والی تھی، لیکن وہ بدبخت جسے آپ نے گرفتار کیا وہ اس پر بری نظر رکھ کر بیٹھا تھا۔ وہ پکی عمر کا فرد اس کم سن لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس کے اور اس کی عمر میں فرق تھا۔ اس بیوہ عورت نے انکار کر دیا۔ اس بات کا بدلہ لینے کے لیے اس شخص نے رات کے اندھیرے میں اس لڑکی پر حملہ کر دیا۔ قسمت اچھی تھی کہ چند لوگوں نے اسے موقع پر ہی پکڑ لیا۔ لڑکی کو کوئی نقصان تو نہ پہنچا، مگر عین جرم کرتے ہوئے پکڑے جانے کی وجہ سے اسے معاف کرنا ممکن نہ تھا۔ اصولوں کے مطابق اس کی سزا یہی تھی کہ اسے زندہ دفن کر دیا جائے، اس لیے ہم سب اسے اس رات ہی دفن کرنے والے تھے۔ سربراہ بات مکمل کر چکا تھا، ساری کہانی کھل چکی تھی۔ سلطان اس شخص کا مکر و فریب تو محل میں ہی دے کر آئے تھے، اب انہیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس نے کیا جرم کیا تھا۔ انہیں بے حد طیش آ رہا تھا۔ انہوں نے اس بیوہ عورت سے اظہار ہمدردی کیا اور انہیں مشورہ دیا کہ جلدی اپنی بیٹی کی شادی کر دے تاکہ وہ محفوظ ہو جائے۔ اب قصہ کھل چکا تھا۔ سلطان چاہتے تھے کہ جلد محل جا کر اصل مجرم کو اس کے کیے کی سزا دیں، اس لیے انہوں نے سربراہ سے اجازت چاہی، لیکن جانے سے پہلے سلطان نے سربراہ کو تنبیہ کیا کہ وقت کے ساتھ اصول اور رواج بدل جاتے ہیں۔ اگر قبیلے کے اندر کوئی شخص جرم کرتا ہے تو اس کو سزا دینے کا حق سلطان کو ہے۔ سربراہ کو چاہیے کہ وہ مجرم گرفتار کر کے سلطان کے محل تک پہنچا دے تاکہ سلطان جائز طریقے سے تحقیقات کر کے صحیح غلط کا فیصلہ کر سکے۔ اس طرح زندہ دفن کر دینا دین اسلام کی روح سے بھی غلط ہے۔ سربراہ سمجھ گیا، اس نے معافی مانگی اور سلطان سپاہیوں کے ہمراہ واپس محل آ پہنچے۔ وزیر کی کڑی نگرانی میں وہ مجرم سر جھکائے بیٹھا تھا، شاید محل سے فرار ہونے کی نئی ترکیب سوچ رہا تھا۔ سلطان نے وزیر کو کہا، اے وزیر، اس شخص کو سزا ہی سلطان نے وزیر کو کہا، اے وزیر، اس شخص کی سزا وہی ہے جو میں اسے رات میں دینا چاہتا تھا۔ جن 100 کروڑ کا حکم میں نے رات میں دیا تھا، اب وقت آ گیا ہے کہ وہ حکم پورا کیا جائے۔ وہ شخص معافیاں مانگنے لگا تھا، اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا، لیکن سلطان اس کے گھناؤنے جرم کی نوعیت جانتے تھے اور اسے معاف کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے تھے۔ وزیر نے آگے بڑھ کر پوری قوت سے کوڑے برسانے شروع کیے۔ سلطان گنتے جاتے تھے اور زمین پر پڑا ہوا شخص توبہ کرتا جاتا تھا، کہندہ وہ دنیا کی ہر لڑکی کو اپنی ماں اور بہن کی نظروں سے دیکھے گا۔ پیارے ویورز، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل راجہ ریئل سٹوری کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی پیاری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔